अच्छा अमान साहब, माजिद सत्ती केस में उम्र कैद की सजा मिली है फरूख खोखर को। फर्रुख खोखर, सन ऑफ रिनाउंड ताजी खोखर, मोहतरमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अच्छा, अव्वलीन सतह पे जो FIR हुई वो नामालूम के खिलाफ हुई। नामालूम के खिलाफ हुई। ताजी खोखर और फिर फाइनली उसका बेटा फर्रुख खोखर, इन पे हर दौर में इल्जाम आयद होते रहे कि ये शायद लैंड ग्रैबर्स थे। एक इसका जो मेन मुल्जम है उसका नाम है फरहान। फरहान स्टिल एट लार्ज है और इश्तहारी मुजरम है। सत्ती बिरादरी का कहना यह है कि माजिद माफियाज के अगेंस्ट एक जंग लड़ रहा था। उस VIP ब्लॉक का एक प्लॉट जिसके साथ ही मार्की है और वो बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं ना कि प्राइम लोकेशन का प्लॉट है, उस पे तनाजा हो जाता है। फर्रुख खोखर ये कहता रहा कि मेरा माजिद सत्ती से कोई तनाजा नहीं। फर्रुख खोखर ने बारहा माजिद को थ्रेट किया। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि फरूख खोखर ने किया। जी बिल्कुल। सत्ती बिरादरी ने इस कत्ल को अपनी अना का मसला बनाया और फिर हलफ हुए। यहां तक भी ऑफर्स हुई कि फर्रुख खोखर कुरान पाक पे हलफ दे दे। उसके बदले में फर्रुख खोखर ने ऐलान ये किया कि मैं तमाम अखराजात बर्दाश्त करूंगा। आप जितने लोग भी कहते हैं उनकी टिकट्स, उनके वीसास, सब कुछ मैं अरेंज करता हूँ, खाना काबा चले। फर्रुख खोखर बरमला कहता था। नाज़रीन, अगस्त 2022 में कत्ल होने वाला माजिद सत्ती आखिर कौन था? उसके कत्ल का जिम्मेदार कौन है? सेशन कोर्ट ने फरूख खोखर को इसी केस में उम्र कैद की सजा सुना दी है। फरूख खोखर की आखिर माजिद सत्ती के साथ दुश्मनी क्या थी, वजह अनात क्या थी? इसी हवाले से बात करेंगे, इस केस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CI ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर आवाज साहब। अच्छा अमान साहब, माजिद सत्ती केस में उम्र कैद की सजा मिली है फरूख खोखर को। ये क्या केस है, इसका बैकग्राउंड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्रुख खोखर, सन ऑफ रिनाउंड ताजी खोखर, डेरा खोखरा है खोखर बरादरी का। ये ट्विन सिटी इस्लामाबाद और पिंडी के बिल्कुल एन वस्त में वो जो एयरपोर्ट है इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे से नजर आता है, पुराना एयरपोर्ट, नया नहीं, वहाँ उसके बिल्कुल संगम में ये इनकी जायदादें भी हैं और वहीं बहुत बड़ा डेरा है, दूर से नजर आता है। जी हाँ, इंटरनेशनली बड़ी दुनिया इनके डेरे पे मेहमान बन के जाती रही है। और ये जो ताजी खोखर हैं, इनका तो ये कहना था इनकी लाइफ में, और बल्कि फर्रुख भी ये बात बारहा दोहरा चुके हैं कि मियाँ साहब की जो हुकूमत है उसको, उसके क़याम में इनका बड़ा अमल दखल, और फिर फाइनली मुशर्रफ साहब के मरहूम के ज़माने में जो वज़रा क़यादत में आए, उनको भी मतलब ये पॉलिटिकली मतलब ख़ासी इनकी अमलदारी रही है। इंटरनेशनली फॉरेनर्स जो थे वो वहाँ बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, और एक डिमांड होती थी, जो इंटरनेशनल फिगर्स पाकिस्तान आते थे वो हुकूमत वक्त से ये डिमांड करते थे कि हमने विज़िट करना है ताजी खोखर के डेरे का। जी, और वो वहाँ मेहमान बन के ऐसा क्या था वहाँ पे? वो बड़ा सुपर किला टाइप डेरा है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुपर। अच्छा, एक और भी डेरा है, मैं ये चाहूँगा कि कभी मेरे खित्ते के हवाले से भी किसी बड़े डेरे पे डिस्कस की जाए। अगर आप चकवाल साइड पे अगर कोई क्राइम स्टोरी इस तरह की वहाँ पे हुई तो कलर का हार और फिर वो सारा जो एरिया है वहाँ पे भी वहाँ पे भी एक ऐसा ही आप ये समझ लें, इंटरनेशनली बहुत लोग आते हैं। कई पहाड़ों पे मुश्तमिल वो भी एक, कई पहाड़ों पे मुश्तमिल वो डेरा उसे कह लें आप, या उसे कला कह लें, या उसे आप अम्यूज़मेंट पार्क कह लें, वॉट एवर। तो चीमा बरादरान है, उनकी वो प्रॉपर्टी है। या ये ताजी खोखर और फिर फाइनली उसका बेटा फर्रुख खोखर, इन पे हर दौर में इल्ज़ाम आयद होते रहे। पीपल्स पार्टी में भी रहे, नून लीग भी, और इस तरह से मुतनाज़ा शख्सियत रहे। और अब जैसा कि आपने फरमाया है कि इनको अफशां एजाज साहिबा, मोहतरमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इनके साथ साथ एक हैदर अली हैं, उसको भी उम्र कैद की सज़ा हुई है, और फिर एक हमज़ा, उसे भी उम्र कैद की सज़ा हुई है, और साथ साथ 10-10 लाख रुपया जुर्माना भी हुआ है। अगस्त 2022 माजिद सत्ती इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। इसके पीछे भी ना एक
بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس ہے, وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا, وہاں تک پہنچ لیں. ٹھیک ہے. انہیں 6 روڈ پہ ایک شوٹ آؤٹ میں مار دیا جاتا ہے اور یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بھاگ ہوتا ہے, ایکسیسو بلیڈنگ کے باعث. اس ساری صورتحال کو اور اب ان کو جو سزا ہو رہی ہے اس کو لے کے ہمیں کچھ تفصیلات بھی ڈسکس کرنی پڑیں گی. ہاں, تو کہ کیا فوراً مورد الزام ٹھہرایا گیا فاروق کھوکھر کو؟ دیکھیں, اولین سطح پہ تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی یہ نامعلوم تھی. سبسیکوینٹلی جسے ہم کہتے ہیں تتمہ بیان میں کچھ شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے یا شاید کسی کے بتائے جانے پہ یا کسی کی انسٹیگیشن پہ فاروق کھوکھر کو نامزد کیا گیا. پولیس نے بہترین تفتیش کی ہے. جو آپ کی ہومیسائڈ تفتیش کرتے ہیں یونٹ جو ہے ہومیسائڈ کا, انہوں نے اس کی بہترین تفتیش کی ہے. تمام شواہد, تمام سرکمسٹینشل ایویڈنسز, سی ڈی آرز اور جائے وقوع کی نسبت تمام معاملات ان کو بخوبی جو ہے وہ انہوں نے. اچھا, اولین سطح پہ جو ایف آئی آر ہوئی وہ نامعلوم کے خلاف ہوئی اور یہ اگست میں 302/109. اوکے. ماجد ستی کیوں ٹارگٹ ہوئے, یہ پوائنٹ ہے. فاروق کھوکھر نے متعدد مقامات پہ یہ بتایا, یہ پہلے گرفتار بھی ہوئے تھے, یہ اس سے قبل بھی کچھ 6-7 سال جیل کی یاترا کر چکے ہیں. فاروق کھوکھر اس کیس میں بھی یہ اریسٹ ہوتے ہیں. پری اریسٹ بیل پہ تھے, بیل ان کی ریجیکٹ ہوئی, پری اریسٹ, اور یہ گرفتار ہو گئے. پھر اس کے بعد ان کی آفٹر اریسٹ پوسٹ اریسٹ بیل ہوئی ہائی کورٹ سے. ٹھیک ہے. اور اب یہ باہر تھے. ان کے متعدد ساتھی, متعدد ملزمان اس میں آلریڈی گرفتار تھے اور وہ جیل میں تھے, جنہیں بعد ازاں جیل سے ہی کورٹ میں پیش کیا گیا. ایک اس کا جو مین ملزم ہے اس کا نام ہے فرحان. فرحان سٹل ایٹ لارج ہے اور اشتہاری وہ نہیں پکڑا جا سکا. اسی پہ بیس کیا سارے کیس نے. اب میں یہاں پہنچنے سے پہلے اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ عرض کر دینا چاہتا ہوں. ہاں, کہ ماجد ستی سے دشمنی کیا تھی, کیا معاملہ. فاروق کھوکھر یہ کہتا رہا کہ میرا ماجد ستی سے کوئی تنازع نہیں ہے. ماجد ستی سے میری کوئی جائیداد, وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, زن, زر, زمین. تو فاروق کھوکھر کا یہ کہنا تھا کہ نہ میرا زن کا مسئلہ تھا, نہ زمین کا مسئلہ تھا, نہ زر کا مسئلہ تھا. ماجد ستی کے ساتھ تو میرا کوئی ایشو ہی نہیں تھا. لیکن اب اس کے تھوڑا حقیقت برعکس ہے میری تحقیق کے مطابق, مبینہ طور پہ جو مجھے معلومات حاصل میں کر سکا ہوں. ٹھیک ہے. فاروق کھوکھر نے تو اپنا بیان دے دیا اور اپنی بات پہنچا دی. فاروق کھوکھر نے تو دے دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں. فاروق کھوکھر نے تو یہ بھی کہا کہ جی مجھے اس میں سیاسی بنیادوں پہ شامل کیا جا رہا ہے, ملوث کیا جا رہا ہے. جبکہ جو ستی برادری ہے, ستی برادری کا کہنا یہ ہے کہ ماجد مافیاز کے اگینسٹ ایک جنگ لڑ رہا تھا. اچھا. لینڈ گریبرز کے اگینسٹ ایک جنگ لڑ رہا تھا, اور وہ شاید اسی لیے اسے نشانہ بنایا گیا. اور پھر اسی طرح سے جو ستی برادری ہے انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بھی بنایا تھا اس کیس کو. ٹھیک ہے. ستی برادری کا یہ کہنا تھا کہ رائٹ لیفٹ سے جو لوگ گھس بیٹھیے کہتے ہیں وہ گھس بیٹھیے جو ہیں انہوں نے ہم پہ دھونس اور دھاندلی سے ہمیں مروب کرنے کی کوشش کرتے رہے مختلف اوقات میں. جبکہ ستی برادری, کوٹلی ستیاں سے تعلق تھا ماجد صاحب کا, تو ستی برادری کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہمارا خطہ ہے. اور پھر اگر فاروق کھوکھر کو سنا جائے تو فاروق کھوکھر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عبد الرحمان ہے, ایک فگر ہے عبد الرحمان, اسے ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو عبد الرحمان ہے جس کے باعث مجھ پہ یہ کیس بنایا گیا ہے, مجھے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے, عبد الرحمان کوہسار اور پوٹھوہار کی جنگ کروانا چاہتا تھا. اس نے پوٹھوہار اور کوہسار کے مابین اتنی دشمنیاں پیدا کر دی تھیں کہ سب ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو گئے تھے. تو وہ الزام عائد کرتا ہے عبد الرحمان پہ کہ میرے اگینسٹ جو کچھ بھی ہوا وہ عبد الرحمان کے باعث ہوا. اب عبد الرحمان کون ہے؟ چودھری عبد الرحمان, غوری ٹاؤن, ٹوین سٹی کے سنگم میں واقع ایک پرکشش ہاؤسنگ سوسائٹی غوری ٹاؤن. بنیادی طور پہ جھگڑا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی عرض کروں گا.
یہ جھگڑا اصل میں چودھری عبد الرحمان کا اور فاروق کھوکھر کا تھا؟ جی میں وہ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو چیز جاننا انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عبد الرحمان واز بیسٹ فرینڈ اینڈ بڈی آف تاجی کھوکھر. اچھا. عبد الرحمان آپ سمجھ لیجئے کہ یہ غلط نہیں ہوگا کہ وہ تاجی کھوکھر برادران کا اور فاروق کھوکھر کا بہت ہم پیالہ ہم نوالا تھا، لیکن بعد ازاں وہ بن گیا انویسٹر. اولین سطح پہ وہ ان کی زمینوں کے معاملات، خرید و فروخت، سارے سلسلے لک آفٹر کرتا تھا، لیکن ایک سٹیج ایسی آئی کہ وہ انویسٹر بن گیا. ٹھیک ہے. عبد الرحمان وہ شخص ہے کہ جب یہ تاجی جیل میں تھے تو وہ انہیں وہاں پہ اتنے بڑے بیگز میں اور کارٹنز میں ڈرائی فروٹس لے کے جایا کرتا تھا. مطلب ان کی قربت اس حد تک تھی کہ وہ لاکھوں روپیہ ان پہ ڈرائی فروٹ کی شکل میں، ملاقات کی شکل میں خرچ کرتا تھا. اب جب وہ انویسٹر بن جاتا ہے تو پھر ایک پلاٹ ہے، صرف ایک پلاٹ، اس کے ساتھ ایک مارکی ہے. وہ اسی جو تاجی کھوکھر کا جو ڈیرا ہے اس سے آپ کو 1.5 کلومیٹر کر لیجئے اسی جگہ پہ وہ قائم ہے، غوری ٹاؤن کا VIP بلاک. ٹھیک ہے. یہی جو غوری ٹاؤن ہے جس کا عبد الرحمان CEO ہے، اس کا ہی VIP بلاک. اس VIP بلاک کا ایک پلاٹ جس کے ساتھ ہی مارکی ہے، اور وہ بڑی بالکل ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ پرائم لوکیشن کا پلاٹ ہے. اس پہ تنازع ہو جاتا ہے. اس تنازع پہ ماجد ستی، یہ عبد الرحمان کا لیگل سارے معاملات لیگل ایڈوائزر تھا، ایڈوائزر کہہ لیجئے، یا لیگل معاملات کو یہ لک آفٹر کرتا تھا، لیگل اسسٹنٹ تھا، اس کا اسسٹنٹ کہہ لیجئے. ٹھیک ہے. یہ بھی بعد ازاں انویسٹر بنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے. اور یہ دور کون سا ہے صاحب؟ 2022. حکومت کس کی ہے؟ عمران خان کی. PTI. اب یہ جو ماجد ستی ہیں یہ PTI کے ایک فعال، ایک بڑے پرفیکٹ ورکر تھے. ٹھیک ہے. اگر آپ یوں کہیں کہ ماجد ستی PTI کے رہنما بھی تھے، میں کہوں گا ماجد ستی شہید، کیونکہ انہیں شہید کا ٹائٹل دیا گیا. ستی برادری کی اور جو آواز بلند کرتے رہے کھوکھر برادران کے اگینسٹ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ماجد ایک انتہائی شریف النفس، ایک بڑے راست کردار کا مالک شخص تھا. اچھا، لیکن یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا. یہ نیکسس سمجھ نہیں آ رہا نا کہ چودھری عبد الرحمان جو CEO ہیں غوری ٹاؤن کے، وہ بیسٹ بڈی ہیں تاجی کھوکھر کے، فاروق کھوکھر کے، اور جو لیگل اسسٹنٹ ہے چودھری عبد الرحمان کا وہ ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کھڑا ہو جاتا ہے کھوکھر برادران کے اگینسٹ. تو پھر صلح صفائی درمیان میں نہیں کروانے کی کوشش کی، جھگڑا نمٹانے کی چودھری عبد الرحمان نے کوشش کی. فاروق کھوکھر نے بارہا ماجد کو تھریٹ کیا. اچھا. اور پھر یہ آن ریکارڈ ہے کہ فاروق کھوکھر نے کیا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. ماجد کھوکھر نے اپنے متعدد بیانات میں کھوکھر برادران پہ الزامات عائد کیے کہ یہ لینڈ گریبرز ہیں، اور میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں، ان کا ایک جرگہ ہوا، اس جرگے میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہ کھوکھر نہ چودھری عبد الرحمان، یہاں پہ کوئی تھرڈ پارٹی بیٹھے اس پلاٹ پہ جو نیوٹرل ہو، اور پھر کنسیڈر ہوئے ماجد ستی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. وہ وہاں اس پلاٹ پہ بیٹھ گئے، موجود رہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماجد ستی کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ شاید جگہ ہماری ہے، میری ہے، کیونکہ میں بھی انویسٹر ہوں غوری ٹاؤن کے VIP بلاک کا، تو جائیداد میری ہوئی. اب یہ تو اس بات کو تو آپ بالکل اب لکھ لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ جائیداد یعنی کہ زمین، ٹھیک ہے، زمین کا تنازع تھا جس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. ماجد ستی قتل عبد الرحمان کی مخالفت پیدا ہوئی تاجی کھوکھر کے ساتھ، فاروق کھوکھر کے ساتھ، اور قربت میں آئے، محبت میں شامل ہوئے ماجد ستی کا اسی پلاٹ کے معاملے کو لے کے اس کو لک آفٹر کرنے کے حوالے سے، اور پھر کھوکھر برادران کا ان کے ساتھ تنازع. اب آپ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ ایک پلاٹ کی وجہ سے یہ تنازع جو وہ سٹارٹ ہوا. جی. اب چودھری عبد الرحمان اور ماجد ستی ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ کھوکھر برادران ہیں. کھوکھر برادران ہیں. اور یہ جو ماجد ستی ہیں یہ بھرپور طریقے سے مخالفت کر رہے ہیں. اب
کھوکھر برادران کی. سامنے کھڑے ہو گئے. جی سامنے اس طرح سے کھڑے ہو گئے کہ یہ بار بار ان کا نام لیتے تھے. دوستی تھی گوری ٹاؤن کے مالک سے, ٹوین سٹی کے مالک سے, اور بہت قریبی دوستی تھی. یعنی کہ یہ دوستی آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ اس میں یہ دو جسم ایک جان ہو چکے تھے. اس کی شدید حد تک ناگواری تھی کھوکھر برادران کو کہ ماجد ستی اور یہ اتنے قریب ماجد ستی, اور یہ اس حد تک قریب کیوں ہو گئے ہیں. یا چودھری عبد الرحمان کو ہم سے دور کر دیا ماجد ستی نے. ٹارگٹ ماجد ستی ہو گیا. ٹارگٹ, اور پھر وہ بائی نیم جو ہے وہ ان کے خلاف بات بھی کرنے لگ گیا. وہ ان کے اگینسٹ بھی ہو گیا. اچھا, اب اس میں اولین سطح پہ 2023 میں جب اس کو بیل ہو گئی تو یہ سوچا جانے لگا کہ اس میں فرخ کھوکھر کو سزا نہیں ہوگی. ماجد ستی کی ڈیتھ کے بعد, جی ڈیتھ کے بعد ان کی بیل ہو گئی. ان کی بیل ہو گئی لوئر کورٹ اور سے. ہاں, لیکن یہ سوشل میڈیا کی جو وار تھی نا, یہ جاری رہی. یہ اس حد تک جاری رہی. اتنے احتجاج ہوئے ان کی بیل پہ بھی. ستی برادری نے اس قتل کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور پھر حلف ہوئے, برادری کے حلف ہوئے. اس میں ایک مرتضیٰ صاحب ہیں, مرتضیٰ ستی صاحب, وہ ایم پی اے صاحب کا ہے, میں نے اس طرح پولیٹیکل فگر ہیں بہت بڑے, وہ تمام ان کے ووٹرز ہیں. وہ اس میں انتہائی نیوٹرل کردار ادا کر رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ معاملہ فہم و تفہیم سے سلجھ جائے. یہاں تک بھی آفرز ہوئیں کہ فرخ کھوکھر قرآن پاک پہ حلف دے دیں. ان کے وکیل سے کہا گیا, حلف ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ اس کی جگہ حلف دیتا, تو وکیل صاحب جو تھے ان سے کہا گیا کہ آپ قرآن پاک پہ حلف دے دیں کہ یہ قتل آپ نے نہیں کروایا تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے بدلے میں فرخ کھوکھر نے ایک تجویز پیش کی, بلکہ اعلان کیا. اعلان یہ کیا بزمی صاحب کہ میں تمام اخراجات برداشت کروں گا, آپ جتنے لوگ بھی کہتے ہیں ان کی ٹکٹس, ان کے ویزاز, سب کچھ میں ارینج کرتا ہوں, خانہ کعبہ چلیں. اچھا, یہ فرخ کھوکھر نے اعلان کیا. یہ فرخ کھوکھر نے اعلان کیا, آپ خانہ کعبہ چلیں اور خانہ کعبہ معظم کی سامنے بیٹھ کے آپ حلف دے دیں کہ ہم نے قتل کیا, کہ ہم نے قتل کیا. اب یہ جو قتل کہ میں نے قتل کروایا ہے, ہاں اب آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں تو یہ لفظ جو ہے نا, اس کو آپ ذرا نوٹ کر لیجئے. اس پہ میں نے آپ کو ایک انتہائی امپورٹنٹ بات بتانی کہ میں نے قتل کروایا, یہ حلف دے دیں آپ. یہ آپ حلف دے دیں کہ یہ قتل یہ میں نے قتل کروایا ہے, تو میں خود سے گرفتاری پیش کر دوں گا. بصورت دیگر میں نے یہ قتل نہیں, میں نے یہ قتل نہیں کروایا, میں نے یہ قتل نہیں کروایا, میں نے قتل کی سپاری نہیں دی. نوٹڈ, میں نے قتل کی سپاری نہیں دی. میں نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا. بس میں 109 کا ملزم نہیں ہوں, میں اس میں اس قتل کا میں ملزم نہیں. ٹھیک ہے, اس کے 3 دفعہ دہرانے کی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک ہے, تاکہ ناظرین کو بھی ازبر ہو جائے کہ یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ باتیں چلتی رہیں. اس میں بے شمار پنچایتیں ہوئیں, جرگے ہوئے, لیکن ستی برادری نے جو حلف لیا تھا انہوں نے ایک چیز اعلانیہ طور پہ بتا دی. میں یہ مجھے داد دینی پڑے گی کہ جس انداز میں ستی برادری نے یہ کیس لڑا ہے اور جس انداز میں ستی برادری نے اس کی پیروی کی ہے, بہت کم ہوتا ہے. ستی برادری نے بطور برادری اس کیس کی پیروی کی اور حلف میں یہ کہا گیا کہ کسی سٹیج پہ نہ تو یہ صلح ہوگی نہ معافی ہوگی. تو اس میں جب فرخ کھوکھر نے اعلان کیا کہ چلیں خانہ کعبہ میں سب خرچہ کرتا ہوں, وہاں بیٹھ کے آپ کہہ دیں کہ یہ قتل میں نے کروایا ہے, تو پھر اس کے بعد پیش رفت نہیں ہو سکی. ایک اور چیز ہے کہ انتہائی امپورٹنٹ چیز, فرخ کھوکھر ڈینائی کرتے رہے اپنی تھرو آؤٹ. الزام تھا کہ جو ملزم ہے فرحان, جو اس وقت تک بھی ایٹ لارج ہے, اشتہاری مجرم ہے, جس نے فائرنگ کی تھی, جو شوٹر تھا, مطلب وہ ساری پلاننگ کا وہ شوٹر, اس میں متعدد لوگ گرفتار ہوئے. اس نے یہ کہا کہ فرحان کے ساتھ ان کے کال ریکارڈز موجود ہیں. وقوع سے 3 روز قبل یا 7 روز قبل اور پھر وقوع کے 10 منٹ بعد ان کی کمیونیکیشن موجود ہے. یہ الزامات ہیں جس وجہ سے انہیں نامزد کیا گیا.
اس کے بعد ایک اور بہت بڑا الزام کہ جب یہ بیرون ملک جا رہے ہیں دبئی، اس میں بھی یہ کٹھے گئے ہیں. وہ فرحان ساتھ گیا ہے. ٹریول ہسٹری موجود ہے، فرحان ان کے ساتھ ساتھ تھا. اس کی تردید میں فرخ کھوکھر نے یہ کہا کہ برملا کہ جناب ثابت کر دیں کہ وہ ہمارے ساتھ گیا ہے. کہ وہ میرے ساتھ گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کال ریکارڈ ہے جو بھی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں. وہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ ہاں پیش کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہوائی جہاز میں تو 700 مسافر ہوتے ہیں، اس میں کئی بڑے بڑے لوگ، کئی بڑے بڑے سے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب کے سب میرے ساتھ تھے؟ ہوا یہ حادثہ ہوا. یہ ایک کوئنسیڈنس کہہ لیجیے اس کو آپ. ٹھیک ہے کہ میری اور اس کی فلائٹ ایک تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ وہ میرے ساتھ گیا. اوکے. لیکن یہ ایسے ثبوت تھے صفحہ مثل پہ کہ جو ڈینائی نہیں کیے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ماجد ستی کو ڈرایا بھی تو جا سکتا تھا. جی جی. قتل کیوں کیا؟ ہاں ویری گڈ پوائنٹ سر. یہ آپ آئے نا اب اس جگہ پہ جہاں میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو لے کے آؤں. وہ جو بات میں نے عرض کی تھی کہ ماجد ستی کو میں نے قتل نہیں کروایا. فرخ کھوکھر برملا کہتا تھا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہ جناب ایک ہے اس میں غالباً ان کا نام ہے ارشد ہے یا اس طرح سے کوئی بھی ایک صاحب ہیں کہ جی ان کی تفتیش نہیں کی جا رہی. ان کی تفتیش کریں، ایسے لوگوں کی تفتیش کریں، صرف مجھ پہ ہی تحقیق کی جا رہی ہے، صرف مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس میں تو جی وہ جو عبد الرحمان ہے وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور اس نے عمر کو بچانے کے لیے عبد الرحمان نے پیسہ خرچ کیا اور فروخ کو پھنسایا. یہ فرخ کھوکھر کا الزام بالکل صحیح مبینہ طور پہ کہ وہ عبد الرحمان پہ یہ الزام عائد کر رہا تھا کہ عبد الرحمان پیسہ خرچ کر رہا ہے اور عمر کی جگہ پہ وہ پیسہ دے چکا ہے. اور اب ستی برادری یہ چاہتی ہے کہ فرخ کھوکھر گرفتار ہو جائے، فرخ کھوکھر کو سزا ہو جائے اور پھر اس سے بھی پیسہ لیا جائے. ٹھیک ہے. اور لامحالہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہیوی اماؤنٹ ٹارگٹ ہے، چھوٹی موٹی اماؤنٹ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے. گاٹ اٹ سر؟ ٹھیک ہے. عمر کو بچانے کے لیے بلی کا بکرا بنایا جائے، یہ کہنا تھا فرخ کھوکھر کا. جی یہ فرخ کھوکھر کا کہنا تھا. اب اس میں جو ماجد ستی کے چچا ہیں ارشد ستی، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ فرخ کھوکھر قرآن پہ حلف دے دے کہ میں نے نہیں کیا. مطلب پیش رفت ہوتی رہی ہر اینگل سے، سیٹنگز ہوتی رہی صفائی کے لیے، لیکن وہ جو ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. جی فرخ کھوکھر نے ایسا نہیں کیا. فرخ کھوکھر کا جواب یہ تھا کہ قرآن پاک کی ہم بڑا احترام کرتے ہیں، قرآن پاک قسمیں کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے ہے، لہٰذا میں مطلب بچ بچاؤ کرتے رہے. وہ کہتے ہیں آپ دے دیں پہ. ہاں کہ اگر میں نے قتل کیا تو آپ دے دیں اس پہ. اب وہ کون دے اس طرح سے؟ یہ جو فرحان ہے جو اس ساری کانسپریسی کا مرکزی کردار ہے، اس کے ساتھ اب میں وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہے جنہوں نے یہ بات ماجد ستی تک پہنچائی بھی. کیا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم ذرا اپنے آپ کو سیف رکھو، نقل و حرکت محدود کر دو. اس کو یہ خبر ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر کی طرف سے دی گئی تھی. ٹھیک ہے. کہ تمہیں خطرہ ہے، اور وہ صرف خطرہ ہی تھا. مطلب جان سے فرخ کھوکھر تو اس کو 100% ڈینائی کرتا ہے نا جی. فرخ کھوکھر نے تو یہاں تک بھی کہا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری محبت اور وہ نمازیں وغیرہ، یہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا آنا. فرخ کھوکھر آپ کو پتا ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آئے تھے. اور پھر اس کا یہ کہنا ہے کہ میں چونکہ ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کی رکنیت شامل ہو چکا ہوں، اس کی رکنیت اختیار کر چکا ہوں، تو لہٰذا مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مجھ پہ لگائے گئے تمام تر الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. پیروی کون کر رہا تھا؟ عبد الرحمان.
اس مقدمے کی؟ اس مقدمے کی تمام تر اخراجات کون کر رہا تھا؟ عبد الرحمان. اچھا، اور ماجد ستی کے ورثاء نہیں تھے اس میں؟ ماجد ستی کے ورثاء تو مقدمہ کے مدعی تھے، لیکن اس کی تمام جی اب وہ جس عمر کا ذکر آ رہا ہے اس کے متعلق اس نے فروخ نے یہ الزام عائد کیا کہ جی اس کو کیوں نہیں شامل تفتیش کیا جا رہا. ماجد کے دیگر تعلقات، ماجد کے دیگر لین دین کے معاملات، ماجد ستی شہید کے کال ریکارڈز، اس کی بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ کیوں چیک نہیں کی جا رہی؟ مجھے ہی محض ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے. ماجد ستی کو قتل کرنا مقصود ہی نہیں تھا. اچھا، ماجد ستی کو قتل نہیں کرنا تھا؟ قتل نہیں کرنا تھا. یہ کہاں پہ انکشاف ہوا؟ یہ انکشاف ایک فرسٹ ہینڈ نالج جس ریٹائرڈ پولیس آفیسر کے پاس تھی، یہ ان کا، یہ وہی پولیس آفیسر ہیں کہ جنہوں نے ماجد ستی کو آگاہ کیا تھا، خبردار کیا تھا کہ تمہارے لیے پلاننگز ہو رہی ہیں تو لہذا اپنا خیال رکھنا. پلان یہ ہوا تھا فرحان اور کھوکھر کے درمیان کہ ماجد ستی کی ٹانگوں میں فائر مارنے ہیں. یہ بالکل ایک نئی بات، مطلب جان سے نہیں مارنا. جو شوٹرز تھے، یہ جو بار بار کہتا تھا نا فروخ کھوکھر کہ میں اس کو قتل نہیں کروانا چاہتا تھا، میں نے اس کے قتل کی سپاری نہیں دی. میں حلف دے سکتا ہوں کہ میں نے اس کے قتل کی سپاری نہیں دی. بالکل صحیح ہے. یہ قتل کی سپاری نہیں دی گئی تھی، زخمی ہونے کی، یہ زخمی کرنے کی سپاری دی گئی تھی. اس لیے یہ اتنا باواز بلند اور اتنا کنوکشن کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے قتل نہیں کروایا. یہ قتل ہوا حادثتاً، شوٹرز کی نااہلی کہہ لیجئے یا شوٹرز کی جلد بازی کہہ لیجئے. دیکھیں صاحب، جب آپ کسی پہ فائرنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کب یہ خبر رہتی ہے کہ فائرنگ ہو رہی ہے اور اس کو کہاں لگے گی؟ مطلب یا تو یہ ہوتا نا کہ کسی کو پکڑ کے بٹھا کے تو اس کی ٹانگوں میں فائر مار دیے جاتے. تو جب چلتی گاڑی میں رواں دواں ٹریفک میں آپ کو پینک بھی ہوئے ہوں، آپ کو یہ بھی اندیشہ ہو کہ ہم کہیں گرفتار نہ ہو جائیں یا ہم سے کوئی آمنا سامنا نہ ہو جائے، کہیں انکاؤنٹر نہ ہو جائے، تو آپ اس وقت کوئی پلانڈ کام اپنی پلاننگ کے مطابق من و ان ویسے ہی نہیں کر سکتے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے. تو سوچا تو یقیناً یہ گیا تھا، پلاننگ بھی یقیناً یہی تھی کہ زخمی کرنا ہے، ٹانگوں میں فائر مارنے ہیں، لیکن وہ فیٹل ثابت ہوئے اور ماجد ستی جان سے گئے. اس میں جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل عین قانون اور انصاف کے مطابق ہے. گو کہ ابھی اپیل کا حق تو ان کے پاس دیکھیں وہ جو چیز ہے نا، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کو. وہ کیا ہے؟ ابھی تک ہائی کورٹ کی اپیل باقی ہے، اور یہ بھی ایک بات، ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا 109 کے ملزم کا، پاکستان کی تاریخ کا بڑا فیصلہ. اس کے بعد اگر 109 میں کسی کی کنوکشن ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ماجد ستی کی ہوئی ہے. سی ڈی آر کا ریکارڈ بڑا مضبوط ہے سر. آلدو فرحان جو اس کانسپریسی کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو مین ملزم ہے، مین ایکیوزڈ ہے، وہ اشتہاری ہے، وہ بھی منظر عام پہ نہیں آیا، وہ گرفتار، کیس تو مکمل نہیں ہوا نا. شوٹرز کی حد تک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ساری جو کانسپریسی تھی یہ کیسے تیار کی گئی، یہ کہاں پہ. لیکن فروخ کھوکھر تو ابھی بھی ڈینائی کر رہا ہے نا. فروخ کھوکھر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے جواز پیش کر دیا. لیکن ایک سر سی ڈی آر کیا اس قسم کے یا اس نوعیت کے کیسز میں 109 کا ملزم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے؟ یہ تو ایک لیڈ ہو سکتی ہے کہ سر دیکھیے، وقوع سے پہلے بات ہوئی، وقوع کے بعد بات سر میں عرض کر، لیکن اتنا سالڈ یہ وہ نہیں ہے. سر دیکھیے، جو کوئی بھی سازش گھڑتا ہے تو اس کا چلن ماں قبل چلن ماں بعد، وجہ انات. ہاں، سب سے پہلے تو قتل کی وجہ انات تلاش کی جاتی ہے. تو اس میں یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ غوری ٹاؤن کا وہ وی آئی پی بلاک اور اس وی آئی پی بلاک کا وہ امپورٹنٹ ایک انتہائی پرائم لوکیشن کا پلاٹ، ہاں، جس پہ کھوکھر برادران کی نظر تھی. جی، وجہ جنگ تھی. ماجد ستی بیٹھا ہوا تھا اور ماجد ستی باقاعدہ نام لے رہا تھا. ماجد ستی تو
کھل کھلا کے کہہ رہا تھا نا کہ یہ لینڈ گریبرز ہیں, یہ لینڈ گریبنگ مافیا ہے, ویئر ایز جو پیروی کرنے والے ہیں, وہ جو عمر نام لیا جاتا ہے, ایک عمر نام ہے اس ساری, جی آپ بتا رہے جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ 20 ایک مقدمات کا تو وہ ملزم ہے. اچھا, تو اس کا مطلب فاروق کھوکھر کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کو بچا رہے ہیں, یا وہ بھی تو ملزم ہے, اس کو کیوں نہیں آپ پکڑتے, اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ ہاں جی, اس کے اگینسٹ مبینہ طور پہ چوریوں کے بھی مقدمات ہیں, ڈکیتیوں کے بھی مقدمات ہیں, فراڈ کے بھی مقدمات ہیں, اس کے خلاف قبضہ کے بھی, قبضہ مافیا بھی وہ تھا. فاروق کھوکھر اس طرف اشارہ کرتا ہے. عبد الرحمان اسے کیوں بچا رہا ہے؟ عبد الرحمان کا عمر کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ بہت قریب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ بات درست ہو سکتی ہے فاروق کھوکھر کی. شوٹرز کے مطابق جو پولیس کی تفتیش ہے ہومیسائیڈ کی, اس میں یہ جو سزا ہوئی ہے نا جی, یہ ہو سکتا ہے سزا برقرار نہ رہے, سزا میں کچھ کمی ہو جائے, کیونکہ یہ سزائے موت کی طرف جا رہا تھا, لیکن یہ عمر قید ہوئی. اور اس میں ایک وسیم تھا, وہ بھی ملزم ہے کانسپریسی کا, وہ سارا, اس کو بری کر دیا گیا ہے شک کا فائدہ دیتے ہوئے, اور دیگر ملزمان جو ہے اس کو اس میں سزا ہو گئی. لیکن بالا تر عدالت میں جا کے حالات تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہاں, اور اکثر ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ لوئر کورٹ سے سزا ہوتی ہے, ہائی کورٹ ریلیف دیتی ہے. فاروق کھوکھر کو یہ تھوڑا مشکل وقت آ گیا, اور وہ مشکل وقت تو پہلے بھی کاٹا انہوں نے, بے شک کاٹا ہوا ہے, لیکن اب یہ کچھ کڑا وقت ہے. اگر ستی برادری, جیسا کہ انہوں نے قرآن پاک پہ حلف دیا ہوا ہے, ہاں, تمام برادری نے ایک جگہ اکٹھے ہو کے, آپ کو پتہ ہے اس میں احتجاج کتنے ہوئے بزمی صاحب؟ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیشی پہ آیا کرتے تھے. اچھا, ماجد ستی کی حمایت میں. وہ تو بعد میں عدالت نے بیچ میں انٹرفیئر کیا, عدالت نے کہا کہ جی یہ نہیں چلے گا. ہاں, کہ اتنے لوگ آ گئے, کیونکہ فیصلہ تو عدالت نے نعرے بازی ہو رہی ہے, ہنگامہ ہو رہا ہے, بڑا زبردست قسم کے. مجھے یاد ہے عدالت نے واضح کیا تھا کہ اس کا کوئی اثر نہیں لے گی عدالت اثر نہیں لے گی, جو فیصلہ کرنا قانون اور آئین کی اس کے برعکس نظر میں کرنا ہے. فاروق کھوکھر کی جانب سے کوئی احتجاج نہیں ہوئے. فاروق کھوکھر نے آخری وقت تک, اس کورٹ کے فیصلے سے پہلے تک, کورٹ پہ اعتماد کا اظہار کیا مکمل برملا. اور میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, کوئی فاروق کھوکھر کے ہی کسی لڑکے کا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ 14 جولائی کو انشاءاللہ منگل کو فاروق کھوکھر جو ہے وہ باعزت بری ہوں گے. اس کا مطلب انہیں امید اور یقین تھا, انہیں امید اور یقین تھا 109 کے حوالے سے. اور پھر فرحان کی گرفتاری نہیں ہوئی ابھی تک, پولیس مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں, لیکن اس میں جو ہومیسائیڈ یونٹ ہے نا جی, ہومیسائیڈ انویسٹیگیشن یونٹ, انہوں نے جو کیس تیار کیا ہے ٹو اسسٹ دا آنریبل کورٹ, وہ بیس کر رہا ہے سی ڈی آر پہ, ماجد ستی کے بیانات پہ, ماجد ستی کے ٹھیک, اس کے بیانات پہ, ان کی دشمنی مخالفت کے ثبوت, جی, سرکمسٹینشل ایویڈنسز پہ, اور جو شوٹرز ہیں ان کی ٹائم لائن پہ, اور پھر شوٹرز کو ہائر کرنے والے, شوٹرز کے اس کارروائی کے ماسٹر مائنڈ فرحان کے ساتھ جو, سر یہ دیکھیں نا, یہ کوئی یہ حادثہ نہیں ہے, یا اسے آپ کو انسیڈنس نہیں کہہ سکتے, کہ وقوع ماجد ستی کا جس وقت قتل ہو رہا ہے 6 روڈ پہ, اس وقت سے پہلے فرحان کے ساتھ ٹیلی فونک کمیونیکیشن ہے. واقعے کے فوراً بعد جو کہتے ہیں ہاں جی جا رہے ہیں جی, کرن جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی کام ہو گیا جی, اس کے بعد کہتے ہیں کر دیا ہے, کام ہو گیا جی. یہ کمیونیکیشن اور پھر شوٹرز کے ساتھ رابطے سی ڈی آرز بہت امپورٹنٹ چیز ہیں کسی کیس کو ثابت کرنے. آج کے دور میں کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کروانا بھی ہے یا کر رہا ہے, تو وہ پتہ ہے کہ سی ڈی آر ہر بندے کو پتہ نکل آتی ہے, تو وہ کیوں پہلے اور بعد میں رابطہ رکھے گا؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. آپ کی بات بالکل جس کو پتہ ہے کہ میں نے شوٹر بھیجے ہیں, مروانا ہے, تو وہ پہلے بھی کال کرے گا اور اس کے بعد میں بھی اس کی کال ریسیو کرے گا یا اس کو کال کرے گا تاکہ عدالت میں ریکارڈ پیش ہو جائے. دیکھیں بزمی صاحب, جب کوئی انسان جرم کرتا ہے نا جی, تو وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا, نہیں پلاننگ تو کر رہا ہوتا ہے نا, بے شک, اور سی ڈی آر کا تو سب کو پتہ ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں, وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں, ایک بہت بڑا کیس تھا, ہم اس کیس کو ڈسکس نہیں کریں گے,
ہم اس کیس کو ڈسکس نہیں کریں گے. میں مثال کے طور پہ پیش کر دیتا ہوں. ہمارے لاہور میں ہونے والا ایک بڑا قتل, لاہور میں ہونے والا ایک بڑا قتل جس کو لے کے پھر آگے مزید قتل عام ہوا. اس قتل کی پلاننگ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی جس کے ساتھ کوئی ٹیلی فونک کمیونیکیشن نہیں تھی. پنجاب میں نہیں ہوئی. آپ بالاج کی بات کریں. سر میں اس کیس میں بس اس حد تک ہی رہے. اوکے. اس کیس کی پلاننگ پنجاب میں نہیں ہوئی, وہ بارڈر پہ ہوئی, پنجاب سے باہر کے پی میں. جس بندے کی موجودگی میں پلاننگ ہوئی, کہاں ملاقات کرنے کے لیے گئے, علاقہ غیر. ٹھیک, لیکن کیا یہ اندازہ تھا, کیا یہ سوچا تھا کہ یہی شخص جسے چھپ کے ملا جا رہا ہے, جس کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے لیے کے پی کا انتخاب کیا گیا ہے, پنجاب میں ملاقات بھی نہیں کر رہے, پنجاب میں کوئی سیکرٹ میٹنگ بھی نہیں کر رہے, ٹیلی فونک کمیونیکیشنز بھی نہیں ہو رہی, تو جس وقت یہ پلاننگ ہو رہی تھی تو یہ فول پروف پلاننگ تھی. تو معاملہ کہاں سے خراب ہوا؟ معاملہ خراب ہوا ایک پٹھان سے کہ ایک نمبر مل گیا پولیس کو. اس نمبر کی جب چھان بین کی گئی تو وہ ایک پٹھان کا نمبر تھا. اس پٹھان کو پولیس نے اٹھا لیا اور وہاں سے پتا چلا کہ جی فلاں صاحب اور یہ صاحب, تصویریں دکھائی گئیں کہ جی یہ ان کا جی یہ تھے, یہ دو تھے. تو سر جس وقت آپ کوئی پلان کر رہے ہوتے ہیں نا جی, تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کرائم پرفیکٹ کرائم نہیں ہوتا, بس کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ جرم سراغ چھوڑتا ہے. اور قتل کی نسبت میں عرض کر دوں بس یہ نہیں چھپتا. قتل چھپا نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں چھپتا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے. اور یہ سر جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں جی کہ یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا, یہ تو شاید کسی کے علم میں نہیں تھا, سر یہ دشمنی بھی سب کے علم میں تھی. یہ ساری کی ساری صورتحال ماجد ستی کے عبد الرحمان کے ساتھ تعلقات, عمر کے معاملات, اور پھر ماجد ستی کا برملا کھوکھر برادری پہ الزام, کوئی چھپ کے نہیں لگ رہے تھے. کھوکھر برادران بلا شبہ بہت پاورفل لوگ تھے, پاورفل لوگ ہیں. اگر پیسے کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ثانی نہیں رکھتے, اگر پراپرٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ثانی نہیں رکھتے, اگر ان کا براہ راست تعلق ملک ریاض کے ساتھ ثابت شدہ ہے تو ملک ریاض کے ساتھ کسی بھلے پکوڑی والے کے تعلقات تو نہیں ہوتے. یقیناً ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون کے ہی دوسرے بڑے پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ تعلقات ہوں گے. تو یہ روزے روشن کی طرح عیاں تھا, یہ ایک سورج کی طرح چمکتی ہوئی بات تھی کہ کھوکھر برادران کی ماجد ستی کے ساتھ مخالفت جنم لے چکی ہے. آلدو اس مخالفت کی وجہ عبد الرحمان چودھری, اونر آف غوری ٹاؤن, اور بلا شبہ یہ زمین کا مسئلہ تھا, غوری ٹاؤن کے وی آئی پی بلاک کے اس پلاٹ کا, کہ جسے لے کے سب کے منہ میں پانی تھا, سب للچا رہے تھے, اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ پلاٹ میری ملکیت ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.